रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल और प्रोग्राम है ज़ाब्ता-ए हयात। ARY QTV की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक मरतबा फिर और एक बेहतरीन मौजू के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। हमारे स्पीकर, हमारे टीचर डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी हमारे रफ़ीक़ सफ़र हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन इकराम, आज जिस मौजू पे हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बात करने जा रहे हैं वो है सब्र, तहम्मुल और ख़ुद एहतसाबी। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आज असरे हाजिर में हमें जो पेशेंस बिल्कुल नहीं नज़र आता, लोग इससे बहुत दूर खड़े हैं और अपने आप किसी छोटी से छोटी मामूली से मामूली बात पर हमारे अंदर जो ज़ब्त हुआ करता था वो अब नहीं है। हाँ, ये और बात है कि हमारे बुज़ुर्ग आज भी बड़े ज़ब्त का, बड़े सब्र का, बड़े तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए नज़र आते हैं। अक्सर उन बुज़ुर्गों में हमारे वालिदैन नज़र आते हैं, हमारे जो फादर इन लॉ होते हैं, मदर इन लॉ होती हैं, वो नज़र आती हैं। लेकिन हमारा असरे हाजिर का नौजवान इस मामले में हमें कहीं भी सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए नज़र नहीं आता। अच्छा, बुज़ुर्गों में भी अक्सर बुज़ुर्ग भी ऐसे होते हैं जिनका पेशेंस लूज़ हो जाता है मामलात में और खो बैठते हैं। लेकिन सब्र तहम्मुल और ख़ुद एहतसाबी की अगर बात की जाए तो अगर इस मौजू में और इस पैराए में हम बात करें तो फिर हमें ख़ुद पता है, सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी में अगर हम अपने आप को ही परखें तो हम कैसे हैं और हम में सब्र है, मतलब ना होने के बराबर वाली बात भी अब नहीं रही। बहरहाल आज इसमें बात करेंगे और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें क्या रोशनी मिलती है, सब्र तहम्मुल का क्या दर्स मिलता है, ज़िंदगी के हर मौके में सब्र तहम्मुल का क्या एक कैरेक्टर नज़र आता है, हम डॉक्टर साहब से जानेंगे आज। अब डॉक्टर साहब, असरे हाजिर के नौजवानों से अगर मुखातिब होते हैं आप, तो इस मौजू की क्या मुताबिकत देखता हूँ मैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशेंस, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी और टॉलरेंस, सलमान, ये वो सिफ़ात हैं कि हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो इन सिफ़ात का हामिल हो। बिलख़ुसूस जब आप असर हाज़िर के तनाज़ुर में अपने नौजवानों को इस मौजू से मुताल्लिक़ देखना चाहते हैं तो आप देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुआशरे से सब्र, तहम्मुल, ख़ुद एहतसाबी का अमल ख़त्म होता जा रहा है। वो मुआशरे के जहाँ लोग ख़ुद एहतसाबी के अमल से गुज़रते रहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि क़ब्ल इसके कि तुम्हारा एहतसाब किया जाए तुम खुद अपना एहतसाब करो। बिल्कुल ठीक। वो मुआशरे के लोग जो सब्र और तहम्मुल जैसी सिफ़ात को इख्तियार कर लेते हैं तो यकीनी तौर पर वो मुआशरे अखलाक़ी और रूहानी एतबार से सेहतमंद होते हैं और ग्रेजुअली वो नेकी के हवाले से परवान चढ़ते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखिए कि आप कभी हॉस्पिटल्स की तरफ चले जाएँ, आप अपनी शाहराहों के मनाज़र देखें, घरेलू ज़िंदगी को अगर आप ज़ेर मुशाहिदा रखें तो मालूम ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी से सब्र व तहम्मुल यानी रफ़ा होता जा रहा है और हम तशद्दुद, गुस्सा और दूसरों का एहतसाब, दूसरों पर कड़ी तनकीद, बिल्कुल सही, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हम इस मनफी रुझान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एक छोटी सी बात शामिल करूंगा कि मतलब अब मुझ में जो वो ही बुराई मौजूद है लेकिन मैं ये देखता दूसरे के अंदर हूँ, अपने अंदर तो देखना चाहता ही नहीं, मुझे नजर ही नहीं आता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए एक बात इरशाद फरमाई और बहुत खूबसूरत बात है और एक ऐसी नसीहत है सलमान के, बिलखुसूस नौजवान अगर इस बात की तरफ तवज्जो दें तो यकीनी तौर पर वो दौरे हाजिर में अपना एहतसाब करते हुए बहुत मुस्बत अंदाज से दुरुस्त सम की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामती हत्ता युसअला अन अर्बईन। फरमाया कि किसी शख्स के कदम अपने मकाम से हिल नहीं सकेंगे यहाँ तक कि क़यामत के दिन उससे 4 बातों का सवाल न कर लिया जाए। अच्छा, यानी क़यामत के दिन 4 सवालात तो ऐसे हैं कि जिनके बारे में हर शख्स से यकीनी तौर पर सवाल किया जाएगा। फरमाया नंबर 1, अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाहु, बहुत अहम बात है। फरमाया कि उसकी उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा कि उसने अपनी उम्र को कहाँ फ़ना किया है। ठीक है। आया कि ये उम्र नेकी के कामों में सर्फ की गई, सही, या बुराई के कामों में अपनी उम्र को बर्बाद कर दिया गया, किस तरह गुजारी, उम्र का जिस कदर भी हिस्सा हमें नसीब हुआ, आया कि उन लम्हात को हमने अल्लाह ताला के जिक्र में गुजारा है या गफलत में गुजारा है। ठीक है। और फिर खास तौर पर नौजवानों के बारे में फरमाया कि वान शबाबिही फीमा अबलाहु, फरमाया तुम्हारे शबाब और जवानी के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा कि तुमने अपनी जवानी को किस आजमाइश में मुब्तला किया। अच्छा। यानी आप देखिए कि उम्र के लिए फना का लफ्ज आया और जवानी के लिए इब्तला और आजमाइश का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। सही। क्योंकि सलमान
جوانی کی جو عمر ہے اس میں عموماً کہا جاتا ہے کہ انسان اس میں اندھا ہوتا ہے، اس میں آپ کی جیب میں پیسے ہیں، آپ کے چہرے پر حسن ہے، جسم میں طاقت ہے، عقل و شعور کی قوتیں آہستہ آہستہ پروان چڑھتے چڑھتے بالآخر وہ یعنی پختگی کی کیفیت کو پا لیتی ہیں. تو اس کیفیت کے اندر انسان کا گناہوں میں مبتلا ہو جانا، اس کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. بالکل یہ ایک معمول نظر آتا ہے، ظاہر ہے وہ بالکل ہی بلائنڈ. اور شیطان بھی یقیناً یعنی نوجوانوں کو ہی ورغلانے کی اور ایسی آزمائش میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو فرمایا کہ پوچھا جائے گا تمہاری جوانی کے بارے میں کہ اپنی جوانی کو کس چیز میں مبتلا کیا. صحیح. یعنی آیا کہ جوانی جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جسم میں طاقت رکھی ہے، زبان میں قوت گویائی ہے، ہماری سماعت یعنی بہتر ہے، ہماری بصارت الحمدللہ ٹھیک ہے، تو آیا کہ ہم نے اپنی جوانی کو نیکی میں صرف کیا؟ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر اور فکر کے اندر اپنے وقت کو بسر کیا؟ آیا کہ ہماری راتیں مکمل طور پر سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور کالنگ نیٹ ورک کے حوالے سے یعنی وقت کو صرف کرتے ہوئے گزرتی تھیں، یا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، عبادت میں، مطالعے میں، ریسرچ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں دو آنسو بہانے کے اندر اپنی یعنی رات کو ہم بسر کیا کرتے تھے؟ بہت اہم بات یہ ہے سلمان کہ عمومی طور پر جو نوجوانی کی عمر ہے یہ غفلت کی عمر ہوتی ہے، کیونکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو میرے جسم میں طاقت ہے، جیب میں پیسہ ہے، میری تو نہ جانے کتنی عمر ہے جو کہتے ہیں اڑنے کی عمر ہے، ابھی تو نہ جانے کتنی میری عمر ہے جو مجھے اس دنیا کے اندر بسر کرنی ہے. اور اگر ہم اس حوالے سے کبھی قبرستان جا کر قبروں کے کتبے پڑھیں تو ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے سلمان کہ موت کا کوئی وقت نہیں. صحیح بات. قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرا پڑا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو یہ سوچتے تھے کہ ہم بڑے ہو کر بزرگی میں کچھ تو زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور پھر فرمایا کہ وان علمہ ماذا عمل بہ، اور تمہارے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اپنے علم پر تم نے کتنا عمل کیا. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سلمان بالخصوص دور حاضر میں جہاں ہمارے اندر تشدد، بے راہ روی، گمراہیت، غفلت جیسی یعنی حملے ہیں جو ہمارے نوجوانوں پر ہو رہے ہیں، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر سے صبر، تحمل، خود احتسابی کا عمل ختم ہوتا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جس کانٹیکسٹ میں آپ نے سوال کیا ہے کہ اس موضوع کی آج ہمارے نوجوانوں کو اس کی کتنی ضرورت ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کی آج بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو انتہائی یعنی ضرورت ہے. اس کا ریلیونس دور حاضر کے ساتھ بہت زیادہ یعنی گہرا تعلق اس کا بنتا ہے. اور ینگسٹرز تو ظاہر ہے اس میں بالکل ہی اس سے بہت دور ہے نا. پیشنس، ٹالرنس آپ نے کہا نا، ہمارے ہاں تو سوسائٹی میں نوجوان سلمان تشدد کی طرف جا رہا ہے. یعنی آپ ذرا غور کیجئے کہ ذرا سا کہیں یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہم لڑنے جھگڑنے اور بھڑکنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں، ذرا سا بس کو موقع چاہیے. اچھا، محبت میں تشدد نظر نہیں آ رہا زیادہ تر، وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ نیرو مائنڈ. تو اس لیے ہمیں خود احتسابی کے مستقل ایک عمل سے گزرنا پڑے گا. اور بالخصوص میں یہاں پر نوجوانوں کو ایڈریس کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خود احتسابی کے اس مستقل عمل سے ہم اپنے آپ کو گزارتے رہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں جب قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتا ہوں تو انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صبر میرے لیے ایک روشن دلیل ہے. اچھا، قرآن میں ہر لہجہ، ہر مقام پہ مجھے کہیں صبر یعقوب ہے، کہیں صبر یونس ہے، اور جا بجا مجھے سارے انبیاء صبر کا پیکر نظر آتے ہیں. تو اب میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی کس انداز سے مجھے قرآن اقتداء کرنے کا حکم دیتا ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی کچھ بات کی جائے. سلمان، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت لے کر اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اور ان تمام کا پیغام ایک ہی تھا. ان سب کے ڈائریکٹیو پرنسپلز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ سب ایک ہی ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام لا الہ الا اللہ کی ہی دعوت دینے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے. انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو موصول کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تک اس پیغام کو پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. خاص طور پر آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. دعوت اللہ کا کام ہے. سورۃ العصر میں آپ دیکھیے کہ اللہ رب کریم نے جو انسانوں کے عروج و زوال کا فلسفہ ہے اور دنیاوی زندگی کے اندر جو نفع اور نقصان کی جو حقیقت ہے قرآن نے اس کو بیان کیا. اللہ فرماتا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی. یعنی آپ جب اپنے زمانے کا مطالعہ کرتے ہیں، جب آپ کتاب زمانہ کی اسٹڈی کرتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
آج تک اور قیامت تک جتنے لوگ بھی آتے رہیں گے، جب کبھی بھی وہ اپنے دور کی اسٹڈی کریں گے، اپنے زمانے کو پڑھیں گے، اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ انسان تو خسارے میں ہی ہے، اللہ انسان تو گھاٹے میں ہے۔ فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے کہ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ صرف ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلمان، جب ہم ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرتے ہیں تو یہاں پر بات مکمل نہیں ہو جاتی۔ صحیح۔ جب آپ اسلامی معاشرے کو خسران اور گھاٹے سے نکال کر ایک بہترین کامیاب معاشرے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کو نفع دینے والا ہو، تو اس کے لیے ایک درجہ آپ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور یہ ہے کہ وتواصوا بالحق، واہ، یعنی آپ کو پھر ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا پڑے گی۔ بالکل صحیح بات۔ یعنی میرے لیے اسلامی معاشرے میں صرف یہ کافی نہیں ہے کہ میں خود نیکی پر عمل کرتا ہوں، صحیح بات ہے۔ بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ مجھے اپنے احباب کو بھی، اپنے متعلقین کو بھی حق کی تلقین کرنی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون یقیناً۔ عن المنکر۔ اور سلمان، جب آپ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تو پھر اس میں تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وتواصوا بالصبر، کہ پھر وہ ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ اور اس پوری بات کا اگر آپ نے ایک عملی مثال اگر آپ کو کہیں دیکھنی ہو تو وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات طیبہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور میں جو ہے ایک بریک کے بعد ناظرین کرام پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج جو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں صبر و تحمل اور خود احتسابی یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے جو بھی سن رہا ہوگا، ہر نوجوان وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس معاملے میں میں تو بہت دور کھڑا ہوں اور مجھے ضرورت ہے صبر کی کہ میں اپنے اندر صبر پیدا کروں۔ ہو سکتا ہے ابھی پروگرام دیکھتے دیکھتے بھی کوئی ایسا لمحہ گزرا ہو جس میں اس کا صبر کا دامن چھوٹ گیا ہو۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں صبر و تحمل اور خود احتسابی۔ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی ہمراہ بات ہو رہی تھی انبیاء کرام کے صبر کے حوالے سے آپ کے۔ تو سلمان، آپ اگر سورۃ العصر کی عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام تقریباً 950 برس تک اپنی قوم میں اسلام کی دعوت و تبلیغ فرماتے رہے، اللہ اکبر۔ اور کیفیت یہ ہے کہ خود آپ سورہ نوح کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خود یہ بات علی اعلان کر رہے ہیں کہ اے میرے رب کریم، میں نے ان لوگوں کو دن اور رات تیرے دین کی طرف دعوت دی، پروردگار میں ان کو کبھی علانیتاً، کبھی سرن اور کبھی جہرن تیرے دین کی طرف دعوت دیتا رہا ہوں، لیکن یہ کبھی میری دعوت کو سن کر اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں، جی، کبھی اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے سلمان کہ اللہ کے نبی ان کو 950 برس تک مستقل رات اور دن دعوت دیتے رہے، ان کی استقامت کا عالم کیا ہو۔ دیکھیے، اور آج تو ذرا سا اگر آپ کسی سے سلام کریں وہ آپ کو جواب نہ دے تو ہم ریش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ، یعنی ان کی صبر کا آپ اندازہ کیجئے کہ 950 برس تک ایک شخص مستقل، اس کی استقامت کا کیا عالم ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے اور لوگ اس کی بات کو سن کر فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، گویا استقامت کے پہاڑ۔ اور پھر اس کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے رب سے استغفار کرو کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تم استغفار کرتے رہو گے تو پروردگار تمہارے لیے آسمان سے بارش کو نازل فرمائے گا، جی، اللہ پر رب کریم تمہاری آل اولاد کے اندر اضافہ فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پروردگار تمہارے لیے پانی کو آسان فرمائے گا۔ سلمان، آج دنیا میں جہاں آپ کو پانی کی قلت نظر آتی ہے، قلت آب تو ہے ہر جگہ سلمان، اس کا ایک ظاہری سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مس مینجمنٹ کی طرف چلے گئے، لیکن اس کا ایک روحانی سبب یہ ہے کہ جن خطوں میں بدکاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، وہ خطے پانی سے محروم ہو جائیں گے۔ اور ظاہر ہے احکامات خداوندی سے آپ نے فرمایا تھا نا پروگرام میں، روح گردانی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی تو اگر ہم پانی کی قلت کو دور کرنا چاہتے ہیں، میں اس وقت روحانی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں، تو ہمیں اللہ رب کریم کی بارگاہ میں استغفار کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے صبر کا عالم کیا ہے، جس طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ رب کریم خود ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بعض کلمات کے ساتھ پروردگار نے ان کی آزمائش فرمائی،
اور آزمائش کیا ہے کہ کبھی ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ دیجیے، اللہ اکبر، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے خطے سے ہجرت کا حکم دے رہا ہے، جی کبھی وہ نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام سنا رہے ہیں، اور نار نمرود جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے اس میں آپ کو پھینک دیا جاتا ہے، اور آپ صبر و استقامت کا پیکر بن کر نمرود جو خدائی دعویٰ کرنے والا ہے آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سرسری طور پہ نہ سنیں اور اگر اس پہ غور کریں تو مطلب آپ دیکھیں، ایک طرف تو وہ ان کی ظاہری تکالیف ہیں سوسائٹی میں جو فیس کر رہے ہیں، دوسری طرف رب کے احکامات بھی کتنی بڑی آزمائش ہے جن پہ وہ صبر کر رہے ہیں۔ سلمان دیکھیے، صبر کی ایک قسم تو یہ ہے کہ ہم تکالیف پر صبر کرتے ہیں، ہاں، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہو، جو ہیپننگ کسی کا انتقال ہو جائے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ کو شوق آپ کو لگے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں حادثہ ہو گیا، تو اس وقت جب انسان صبر کرتا ہے تو اصل صبر تو وہ ہوتا ہے۔ سلمان، اگر پورے صبر کے 10 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ تو یہ ہے کہ تکالیف پر صبر، اور 9 حصے صبر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے والے بن جائیں، اللہ اپنے آپ کو اپنی نفسانی 9 خواہشات حصے، سے روکنے والے بن جائیں۔ 10 میں سے 9 حصے ہی ہے۔ واہ، جب انسان اپنے آپ کو اپنی نفسانی خواہشات سے روکنے والا بن جائے، تو جس طرح سے آپ نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جب ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، صحیح، اور اس وقت ہم اپنے نفس پر جبر کر کے، صبر کرتے ہوئے، خواہشات سے اپنے آپ کو دور کر کے، یعنی بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، دوست یار روزہ احباب ہے، کچھ اور کہہ رہے ہیں، اس رب کے کہہ رہا ہے، باوجود ایک انسان اپنے آپ کو یعنی روزے کی کیفیت میں قائم رکھتا ہے۔ اللہ، یعنی دوست احباب کے جبر کے باوجود ایک آدمی اپنے آپ کو نیکی اور صالحیت کی طرف لگائے رکھتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے نار نمرود میں کودنا پسند کر لیا، صبر کرتے رہے، لیکن لا الہ الا اللہ کو ترک نہیں کیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک آزمائش اور ایک ابتلا کے اندر ان کو مبتلا فرمایا، اللہ اکبر، کس قدر شدت کی بیماری سے یعنی ایک ٹائم پیریڈ سے وہ ہو کر گزرے، اور اس کے باوجود کیفیت یہ ہے کہ زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکر اور صبر کے کلمات موجود ہیں، اللہ رب کریم کے حمد و ثنا فرما رہے ہیں۔ واہ، اور اسی طرح سے اگر حضرت سیدنا زکریا اور یحییٰ علیہ السلام اور ان تمام انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا، بالکل، لیکن صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر کرو۔ اللہ رب کریم فرما رہا ہے کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام صبر کرنے والے صابرین میں سے ہیں۔ فرمایا کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ سلمان، انبیاء علیہ السلام میں سے کچھ انبیاء تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب کریم اپنی کتاب ہدایت دے کر رسول بنا دیتا ہے، جی، اور ان تمام انبیاء علیہ السلام میں کچھ انبیاء کرام علیہ السلام وہ ہیں جنہیں اولو العزم کہا گیا ہے، کہ جو اپنے یعنی استقامت، صبر، تحمل اور عزم اور ارادے کی پختگی کے ساتھ وہ اس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں کہ انہیں اولو العزم انبیاء کا یعنی ٹائٹل دیا گیا۔ کیا بات، اللہ رب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ جیسے اولو العزم انبیاء اور رسل نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، تو یا رسول اللہ آپ بھی صبر کا پیکر بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یا رسول اللہ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، اس تکذیب پر انہوں نے صبر کیا۔ بہت امپورٹنٹ بات سلمان یہ ہے، آج جب ہم کہیں دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہمارے ناموں کے پوسٹر چھپتے ہیں، ہاں صحیح بات، لوگ گاڑیاں لے کر آپ کو آپ کے گھر ریسیو کے لیے یعنی ریسیونگ کے لیے آپ کو وہاں پہنچتے ہیں، آپ کو پک کرتے ہیں، آپ کو ڈراپ کرتے ہیں، اسٹیج لگایا جاتا ہے، بڑے بڑے مائک ہوتے ہیں، ہار ڈالے جاتے ہیں، جی، لوگ خدمات نعرے لگائے جاتے ہیں، لوگ خدمت کرتے ہیں۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام تر مخلوقات میں سے جنہیں اپنے کار نبوت کے لیے مختص فرمایا ہو، جب وہ کسی کو دعوت دے رہے ہیں ان کی تکذیب کی جا رہی ہے، اللہ اکبر، وہ کس قدر تکلیف کا مرحلہ ہوگا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی با کردار اور سچا رسول، کہ اللہ رب کریم کا ایک انتہائی با کردار اور سچا رسول اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام لوگوں کو سناتا ہے اور لوگ اس کی تکذیب کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا کہ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، کہ جب ان کی تکذیب کی گئی
تو انہوں نے اس تکذیب پر صبر کیا. فرمایا وَأُوذُوا، انہیں اللہ کے راستے میں تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ سلمان کیفیت پہنچی کہ حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ پہنچی. ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ میرے کلمات میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. یعنی آج بھی اگر کوئی شخص دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے اور اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، اس کی تکذیب کی جائے، اس کو تکلیف دی جائے اور وہ صبر اور استقامت کا پیکر بن جائے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ حتی اتاہم نصرنا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنی مدد و نصرت ضرور تمہارے لیے بھیجوں گا. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ بلا شبہ آپ کے پاس انبیاء علیہ السلام کی تمام خبریں جو ہے وہ آپ تک پہنچ چکی ہیں. تو گویا کہ اگر آپ تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے سب سے زیادہ دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اللہ کے راستے میں تکالیف کو برداشت کیا. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اتنا ہی زیادہ صبر اور ابتلا میں مبتلا فرماتا ہے. اور اس کی مثال اگر آپ کو کبھی دیکھنی ہو تو میدان کربلا میں اہل بیت آل اطہار اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی صورت میں وہ قربانی آپ کو نظر آتی. کیا کہنے. اور ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ انسان بہت زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی ایک اپنا ظاہر ہے، وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لئن شکرتم لازیدنکم، وہ ایک الگ برکات ہے اللہ کی عطا کردہ. لیکن رب کے قریب ہونے کی ایک بہترین اور سب سے روشن علامت یہ ہے کہ اس پر آزمائشیں اور ان آزمائشوں میں اس کا صبر اور اس کا پورا اترنا. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈاکٹر صاحب میں یہ جو صبر ہے مطلب، اور یہ سیرت طیبہ تو تمام تر سراسر صبر ہے، لیکن کچھ اس کا بیان ہو تو دل بھی روشن ہو، دماغ بھی روشن ہو. سلمان، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تمام انبیاء علیہ السلام کے سلسلہ نبوت کو مکمل کرنے والے ہیں اور ختم فرمانے والے ہیں، اللہ رب کریم کے حبیب علیہ السلام نے جس انداز سے صبر کو اپنی عملی سیرت طیبہ میں متشکل کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق سب سے زیادہ عظیم الشان ہیں. اور قرآن مجید میں خود اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سبحان اللہ. بلا شبہ تمہارے لیے، تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے، وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، فرمایا بلا شبہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک عملی مثال، ایک عملی صورت موجود ہے. اب آپ دیکھیے کہ عظیم اس ذات اقدس کی صفات کو کہا جاتا ہے سلمان کہ جن کے مقام و مرتبے کو کوئی شخص چاہے بھی تو نہ پا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں اور جو اخلاق حسنہ کا معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، دراصل وہ قیامت تک کے لیے تمام آنے والے انسانوں کے لیے ایک اسکیل ہے، ایک پیرامیٹر ہے، ایک پیرامیٹر سیٹ کر دیا گیا کہ کس بنیاد پر آپ کس خلق کو خلق حسن کہیں گے اور کس اخلاق کو اخلاق رذیلہ کہا جائے. بالکل صحیح. آپ اندازہ کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت، سخاوت، شجاعت، عدالت، حیا، صبر، تقوی، ورع، استقامت، تحمل، رقت قلب، عاجزی، ادب، احترام، عزت، اکرام، آپ علیہ السلام کی نرم خوئی، یہ تمام سلمان وہ اخلاق حسنہ ہیں کہ اگر آپ نے انسانیت کی معراج میں اگر یعنی یہ تمام تر صفات اگر آپ کو دیکھنی ہو تو وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہیں. آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی عبارت ہے صبر سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیات طیبہ کو اگر آپ دیکھیے کہ کس طرح صبر کو اختیار کیا تو ولادت باسعادت سے پہلے ہی والد کا وصال ہو گیا. اللہ اکبر. یعنی کیفیت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو حضور علیہ السلام یتیم ہے، در یتیم ہے. پھر 6 سال کے ہیں تو والدہ ماجدہ کا وصال ہو جاتا ہے. پھر جب مزید آگے عمر پہنچتی ہے تو دادا جان وصال پا جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسے کنٹینیو کرتے ہیں. اور یہ جو ظاہر ہے ایک اتنی بڑی عہد ساز شخصیت تو کوئی منظر عام پر ہے ہی نہیں صبر کے معاملے میں، جو منارہ رسول اکرم کی سیرت ہے. اور صبر، بنا صبر تو میں سمجھتا ہوں نہ کسی کے اخلاق دنیا کے سامنے اچھے ہو سکتے ہیں، نہ کسی کی خلق، نہ کسی کا خلق، کیونکہ جب تک صبر نہیں ہے تو رب
اس کے ساتھ نہیں، اور رب صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور جس کے ساتھ رب ہو اس کے ساتھ تو ہر بہتری ہوتی ہے، ہر خیر ہوتی ہے۔ ایک بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے بریک کے بعد۔ ناظرین، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں صبر و تحمل اور خود احتسابی ضابطہ حیات کا موضوع ہے۔ ڈاکٹر صاحب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو صبر ہے، جو آپ کے اخلاق ہیں، ان پر بات کر رہے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی سلمان، میں دادا جان کا میں یہ کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے ہی یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ صبر کی ایک عملی مثال ہمیں نظر آ رہی ہے، یعنی ولادت ہی در یتیم۔ آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جناب بعض لوگ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نعوذ باللہ من ذالک وہ اس طرح کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا ہم ہی رہ گئے تھے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بعض لوگ اس طرح کا شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ آخر مجھے اتنی تکالیف میں مبتلا کیوں کیا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ سلمان، ہماری تو بہت سی بدعمالیاں ہیں جی، ہمارے تو بہت سے یعنی ابتلا اور آزمائش کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ہم بہت سے یعنی معمولات کے اندر ہم ایسی غلطیوں اور کوتاہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شامت اعمال کی صورت میں یعنی ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جن کے اخلاق کو رب کریم نے عظیم کہا ہے، جن کے اسوہ کو پروردگار نے حسنہ فرمایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا یعنی زندگی، اپنی حیات طیبہ کی مثال یہ ہے کہ جب ولادت ہوتی ہے تو والد ماجد کا سایہ سر سے اللہ اٹھ چکا ہے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب کی اس بات میں بہت امپورٹنٹ کوئسچن ایک بنتا ہے، اور آج آپ کر سکتے ہیں سوسائٹی سے، کہ ہماری شامت اعمال کے بعد ہمارا یہ شکوہ نعوذ باللہ کہ ہم ہی تھے، اور پھر حضور سرور دو عالم اور انبیاء علیہ السلام پہ آزمائشیں جو آ رہی ہیں، اب سوال بنتا ہے بھائی ان پر آزمائشیں کیوں آتی؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے مثل آئینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ قیامت تک آنے والے جب کبھی کسی غم میں مبتلا ہوں تو انہیں واقعہ طائف کو یاد کر لینا چاہیے، انہیں کبھی عام الحزن کو دیکھ لینا چاہیے، اور کبھی واقعہ کربلا کو یاد کر لینا چاہیے۔ تو جب کبھی سلمان ہم دکھ، رنج، الم، اضطراب اور افسوس کی کیفیت میں ہوں تو اگر اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر ہم ذرا سا متوجہ ہو جائیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار کو دیکھ کر یقینی طور پر ہمارے اندر بھی صبر کرنے کا وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں معیت نصیب ہوگی۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، دادا جان وصال پا جاتے ہیں، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد وصال پا جاتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کا وصال ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ عام الحزن ہے، واقعہ کربلا کی خبر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو ہے وہ عطا فرما رہے ہیں۔ پھر دعوت و تبلیغ اور فرائض نبوت کی ادائیگی میں جو تکالیف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا ہے، تو یقینی طور پر سلمان یہ ہمارے لیے ایک ایسی مثال ہے کہ بالخصوص مبلغین، وہ لوگ جو اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سیرت طیبہ کے ان پہلوؤں کا مطالعہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن تکالیف کا سامنا کیا ہے۔ اب آپ قرآن مجید میں اندازہ کیجئے اللہ کیا فرماتا ہے، فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دین کی دعوت دینے کے بارے میں آپ علیہ السلام کی کیفیت یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں۔ اللہ اکبر۔ جب تک کسی مبلغ میں یہ تڑپ پیدا نہ ہو، جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو، وہ اپنے دل کے درد کو دوسرے کے دل میں منتقل نہیں کر سکتا۔ یعنی جب تک آپ کے اپنے اندر آگ نہیں لگی ہوئی ہے تو آپ اس آگ کو کسی کے دل میں کیسے منتقل کریں گے؟ بالکل ٹھیک، ایگزیکٹلی۔ تو سلمان، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیفیت کو بیان فرما رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت سے، انسانیت سے تعلق یہ ہے کہ حریص علیکم، اس بارے میں حریص ہیں کہ تمہیں کسی طرح سے دین کے راستے پر، نیکی کے راستے پر لے آئیں۔ اور اسی لیے سلمان، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقامت کو کبھی حنین اور کبھی احد اور کبھی خندق اور کبھی مکہ مکرمہ کی وادیوں میں اور کبھی طائف کے میدان میں مستشرقین نے بھی دیکھا، تو سلمان اگر انہوں نے حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا انکار نہیں کیا، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا انکار نہیں کیا، کردار کی مثالیں تو دیتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کا جو حسن ہے، اسوہ حسنہ کا جو حسن ہے، اس کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
اپنی نبوت کے لیے دلیل پیش کی ہے تو اس میں سے ایک دلیل جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک عمر کا حصہ گزار چکا ہوں۔ ہاں بتاؤ۔ اب آپ دیکھیے سلمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبانی کلامی ٹارچر کیا جاتا ہے، جی، یعنی اگر آپ تکالیف اور مصائب و آلام کی ایک فہرست مرتب کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ من ذالک تانا زنی کی جا رہی ہے۔ جی کہیں کوئی شاعر کہتا ہے، جی، آپ ذرا سلمان ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں نعوذ باللہ کہ ایک عام عالم، ایک عام شخص کہیں دعوت کے لیے جاتا ہے، وہ تبلیغ کے لیے جاتا ہے، لوگ کہیں کہ تم تو شاعر ہو، اس کی فیلنگز کیا ہوں گی؟ صحیح بات۔ آپ اس کو یعنی بحیثیت ایک استاد آپ اپنے اوپر ذرا سا فیل کریں۔ اور ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بھی وضاحت کریں نا کہ اس دور میں عرب میں چونکہ شعراء کا دور سنجیدہ غیر سنجیدہ لیا جاتا تھا شاعروں کو، اس وقت کا دور سلمان اصل میں اس کا بھی تو ایک جی سلمان اس کی دراصل بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام قرآن مجید لوگوں کو سنا رہے تھے تو لوگوں نے اس تناظر میں کہا کہ یہ تو کوئی بڑے شاعر کا یعنی کلام معلوم ہوتا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کبھی شاعر کہا جا رہا ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس تکلیف کو محسوس کرنے کے، اس ذرے کو ذرا سا محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو بحیثیت ایک استاد اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں اور لوگ کہیں کہ آپ تو شاعر ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک اچھا بھلا ایک پڑھا لکھا انسان اگر لوگوں کو اچھی بات سمجھاتا ہے اور اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم تو پاگل ہو، تم تو مجنون ہو، تم تو دیوانے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، کاہن تک نعوذ باللہ، تو سلمان اس انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب آپ ذرا سا اس بات کو ذرا سا اس انداز سے سوچئے کہ نعوذ باللہ من ذالک جو محبوب رب العالمین ہیں، اللہ اکبر، جو بشیر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، نذیر مبین ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک نازل فرمایا اور فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم، فرمایا کہ یاسین اور قسم ہے قرآن مجید کی۔ دلیل کیا ہے؟ کس بات پر دلیل ہے؟ فرمایا کہ انک لمن المرسلین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کیجئے کہ اس ذات اقدس کو شاعر کہا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا گیا، تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ اکبر، اللہ رب کریم فرما رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک یہ لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا اندازہ سلمان آپ کیجئے کہ اپنی ذات کے لیے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو رد عمل میں جواب نہیں دیا۔ اللہ، جواب دیکھیں، تانا زنی کر رہے ہیں کفار اور جواب دے رہے رب، واہ واہ، جواب اللہ رب کریم سے کی طرف سے آیا۔ پروردگار دے رہا ہے جواب، واہ۔ انہوں نے شاعر کہا، انہوں نے مجنون کہا، نعوذ باللہ، انہوں نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا، نعوذ باللہ، انہوں نے کاہن کہا، انہوں نے کہا تو نعوذ باللہ یہ تو کوئی جادوگر کا کلام، انہوں نے ساحر کہا، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ تو سحر کرنے والے، انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک کان کا کچا کہا، اذن کہا، انہوں نے فحش کلامی اور بدگوئی کی، اور اس یعنی نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کلام الہی ان کو سنا رہے ہیں وہ اساطیر الاولین کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو نعوذ باللہ من ذالک قصہ پارینہ ہے، یہ تو ماضی کے قصے کہانیاں ہیں جو ہمارے ہاں افسانے لوگ نعوذ باللہ من ذالک سنایا کرتے تھے۔ سلمان قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو یہ ذکر سناتے رہیں، اللہ اکبر، آپ ان کو اللہ سے ڈراتے رہیں۔ فرمایا کہ آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون۔ اللہ، تو سلمان زبانی کلامی ٹارچر کیا گیا، اور صبر کا عالم یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کوئی ایک جواب بھی اس کے رد عمل میں نہیں دیا جا رہا۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ کس طرح سے سائیکولوجیکل ٹارچر کیا جا رہا ہے، جی، نفسیاتی طور پر جی، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ بالکل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن کی پوری حیات طیبہ صداقت اور امانت سے پر ہے، کہا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے بارے میں جو کچھ فرما رہے ہیں وہ درست نہیں، معاذ اللہ۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جب کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک آرمی تم پر حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا میری بات کو مان لو گے؟ وہ کہنے لگے کہ بالکل مان لیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سلمان پہاڑ کا جو دوسرا حصہ ہے، یعنی جو ادر سائیڈ آف دا ماؤنٹین تھی، وہ اس طرف کھڑے ہوئے لوگوں کے لیے غیب ہے،
ظاہر ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ پہاڑ کی چوٹی پر تشریف فرما ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ غیب نہیں ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام جب ہمیں غیب کی خبر دیتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اب میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ابو لہب نے نعوذ باللہ من ذالک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکے اور کہا تبا لکا، نعوذ باللہ من ذالک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کا مرتکب ہوا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں کہیں دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو نشانہ بناتا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کہیں بیٹھ سکیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چل سکیں، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں رک کر اسلام کی دعوت دے سکیں. سلمان اس تکلیف میں جو نفسیاتی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نرینہ اولاد کا وصال ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ابتر کہا جا رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ پر تہمت لگائی جا رہی. سلمان یہ وہ جھوٹا نفسیاتی پروپیگنڈا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس تشدد کا نعوذ باللہ من ذالک بھی شکار کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن ان تمام تر باتوں کے مقابلے میں وہ ذات اقدس جو تنہا صبر اور استقامت کا پیکر بن کر کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کی ذات اقدس کی طرف آج بھی تمام تر انسانیت کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، وہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس. سائیکولوجیکل اٹیکس اور آپ نے نہ جانے کن کن تکالیف کی بات کی. ڈاکٹر صاحب اسے کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی. ناظرین اکرام، آج ضابطہ حیات کا جو وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن جاتے جاتے جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے میرے ذہن میں ایک بڑی حسین سی بات آئی. وہ یہ ہے کہ کفار نے اپنے دور میں نہ جانے کیسے کیسے پروپیگنڈاز کیے، مگر آپ دیکھیں کہ ان کے ہر عمل کے پیچھے جو رب نے رد عمل دیا وہ کتنا حسین ہے. کہ اس وقت ان تینوں قبائل میں سب سے اس وقت کے مردوں میں بہترین مرد حضرت ابو بکر صدیق کو آپ کی نگہبانی میں دے دیا. عورتوں میں سب سے بہترین عورت اس وقت کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے نکاح میں دیا. اور بچوں میں سب سے بہترین بچہ حضرت علی کو آپ کی سرپرستی میں دیا. تو یہ رب تعالیٰ کا اپنا رد عمل ہے. لوگ اپنے عمل کے ذریعے جو چاہیں اس وقت بھی کفار کرتے رہے اور آج بھی کرتے ہیں. شریر لوگ آج بھی شرارتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذکر اور ان کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہے. تو ہر دور میں کوشش کی جاتی ہے اور کی جاتی رہے گی، مگر رب تعالیٰ پروردگار نگہبان ہے اپنے نبی کا، اپنے نبی کی عزت و وقار کا، اس کے ناموس کا، اور اس کے بندے بھی اپنے نبی کی ناموس کے محافظ ہیں اور تا دم آخر اس کے محافظ رہیں گے، تا دم قیامت اس کے محافظ رہیں گے. ناظرین کرام، انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مزید اسی پر کچھ باتیں بھی ہیں، کچھ سوالات بھی ہیں جو کریں گے. یہ جو گفتگو ہے بہت اچھی جاری ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.